अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पर आर्टिकल 209 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले से बात की गई है कि भाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का क्या काम होगा, कैसे कंस्टिट्यूट होगा और कैसे प्रोसीडिंग होगी, और इसी के साथ जजेस कैसे वहाँ पे क्या होंगे, शामिल होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, पहले तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, इसके बाद इसकी प्रोसीडिंग की तरफ आते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की यानी खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ है ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इसमें बदनीयती है या नहीं है, अगर है तो किस तरह है, क्यों है, इन सब को हम इस यानी सेशन में क्या कर ज़ेर गौर लाएंगे। तो चले जी, सबसे पहले हम तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ जाते हैं। देखिए, हर एक इदारे की पाकिस्तान में एहतिसाब का एक मैकेनिज़्म है, हर एक शख्स के एहतिसाब का एक मैकेनिज़्म है। इसी तरह हमारे अदलिया, चाहे अदालत आलिया है या उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके जजेस के एहतिसाब के लिए भी एक मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि इनकी जो इंटेग्रिटी है, यानी उनकी जो इंटेग्रिटी है उनका यानी उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए उनका एहतिसाब किया जाए, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत उम्दा काम होता है, आला काम होता है और हसास काम होता है। अगर उनकी कंडक्ट को आवाम पब्लिक में अगर ज़ेर गौर लाया गया तो फिर अगर वो जो केसेस उन्होंने डील की हैं, जो डिस्कस की हैं, जो डिसाइड की हैं, या डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। तो चले जी, आज हम इसी हवाले से डिस्कस करते हैं कि भाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किस तरह कंस्टिट्यूट होगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक इदारा है जो मुश्तमिल होगा, जो आर्टिकल 209 कहता है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इसी के साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल होंगे 2 सुप्रीम कोर्ट के मुक़द्दम तरीन जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 2 मुक़द्दम तरीन जजेस, और इसके साथ 2 चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट्स के, यानी हाई कोर्ट्स के 2 चीफ जस्टिस होंगे। और ये मुश्तमिल होगा 5 अरकान पे, 5 अरकान पे मुश्तमिल ये एक बेंच होगा जो डिसाइड करेगा कि भाई आया किसी जज की कंडक्ट ठीक है या गलत है, क्या वो सही तौर पर यानी अदालती उमूर सरअंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वो इस काबिल है या नहीं है, क्या वो काबिल रहा है या नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि भाई किसी जज जिस्मानी तौर पर वो माजूर हो चुका हो, दिमागी तौर पर माजूर हो चुका हो, या उसकी कंडक्ट ऐसी है जो कि वो इलीगल है, गैर कानूनी है, और वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। तो इन सब को यानी डिसाइड करने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है। अभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है किस तरह एक रेफरेंस को क्या करेगा, डील करेगा। सबसे पहले एक रेफरेंस जब वहाँ क्या होगा, जमा होगा, तो वो प्रेसिडेंट की तरफ से हो सकता है, या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को किसी तरफ से इत्तला मिले कि भाई फ़लाँ जज की कंडक्ट जो है ख़राब है, या फ़लाँ जज माजूर हो चुका है, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ख़ुद भी यानी किसी ऐसे मामले को देख सकती है, या अगर सदर चाहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे कि भाई
اگر اس کو یوں لگتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ بھئی کسی طرح سے اس کو اطلاع ملتی ہے کہ بھئی فلاں جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ اللیگل ہے، امورل ہے، یا وہ یعنی جج بنا ہے غیر قانونی طریقے سے، یا وہ پاگل ہوا ہے، یا وہ جسمانی طور پر معذور ہو چکا ہے، وہ صحیح طور پر عدالتی امور سر انجام نہیں دے سکتا، تو پھر یعنی پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک ریفرنس فائل ہوگی یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس ریفرنس کو انٹرٹین کرے گا، اس جج کو سمن کرے گا کہ بھئی آئے آپ اپنی صفائی پیش کریں، اور یہ جو پروسیڈنگ ہوگی یہ جو ہے آف دا کیمرہ ہوگی، اور اس میں جو بھی ڈیسیجن آئے گا وہ ڈیسیجن جو ہے یعنی اکثریتی یعنی رائے پر مبنی ہوگی، یعنی اکثریتی رائے جو ہے پریویل کرے گا، یعنی 5 ججز ہیں، 5 ججز میں اگر 3 نے کیا کیا، 3 نے اتفاق کیا ہے کہ بھئی کہ اس کو یعنی اس جج کو کیا کیا جائے، ریموو کیا جائے اس آفس سے، تو پھر یعنی اکثریتی فیصلہ جو ہے پریویل کرے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے پریزیڈنٹ کو بھیج دی جائے گی، اور پریزیڈنٹ یعنی اس کو یعنی اس فیصلے کے مطابق اناؤنس کرے گا کہ بھئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ فلاں جج کو سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا کیا ہے، ریموو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس گراؤنڈز پر، اس لیے جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس کو یعنی اس آفس سے ریموو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پروسیجر ہے، اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹس یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر کوئی جج وہ یعنی کیا ہے مقدم جج ہے، یعنی وہ خود سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بننے کا اہل ہے یا حصہ ہے، تو پھر کیا وہ خود بھی اپنے خلاف کوئی یعنی ایسے فیصلے میں کیا ہو سکتی ہے، جج ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کا یہ ہے آنسر یہ ہے کہ اگر کسی جج وہ خود سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہے تو وہ اس یعنی کونسل کا حصہ نہیں بنے گی، اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ اس سے اگر وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے تو اس سے نیچے جو بھی مقدم ترین ہے، موسٹ سینئر، مقدم ترین کا مطلب ہے موسٹ سینئر ہوگا، وہ جو ہے کیا بنے گا، وہ بلکہ اس فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ ہوگا، اور جو مقدم ترین جج اس ہائی کورٹ کا ہے یعنی جو بھی موسٹ سینئر ہے وہ چیف جسٹس ہوگا، قائم مقام چیف جسٹس، وہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہے کیا ہوگا یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ میں باقاعدہ طور پر حصہ لے گا۔ بہرحال یہ جو تھا عام طور پر یہ قانون ہے، اور اسی طرح اس کا جو فیصلہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اگر سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے وہ کس طرح اپلیکیبل ہے پارٹیز پر، تو اسی طرح یہ بھی اپلیکیبل ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کسی پارٹی کو کسی جج کو سمن کرتا ہے تو اسی طرح وہ جج باؤنڈ ہے کہ بھئی جس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے وہ اس کی پروسیڈنگ میں یعنی وہ ہو جائے، حاضر ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو فیصلہ ہے اسی طرح ہی مقدم ہے جس طرح کے یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو چلے جی، یہ تو تھا یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی کنسٹیٹیوشن اور اس کی پروسیڈنگ اور اس کی جو ہے فیصلے کی اہمیت۔ تو چلے جی ابھی آتے ہیں ہمارے پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہر طرح مایوسی ہے، ہر طرح مایوسی ہے، آپ جس طرح بھی دیکھیں آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو ملک میں جو ہے پی ٹی ایم ہے، جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے لوگ مایوس ہیں، ریاستی اداروں سے مایوس ہیں، اور ریاستی اداروں کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے ہماری اکانومی، ہماری جو اقتصادیات ہے، ہماری جو معیشت ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔
تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ملک میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ایک نیا تنازعہ اٹھا دیا گیا ہے, وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل یعنی جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے, انتہائی شرمناک, انتہائی مایوس کن اقدام ہے. کیونکہ ایک طرف آپ میں ہر طرف ملک میں بحران ہے, معاشی بحران ہے, ملک میں جو ہے بدامنی ہے, اور اسی کے ساتھ لوگ جو ہے مایوس ہیں, یعنی ایک خاص طبقہ مایوس ہے ریاستی اداروں سے, ریاست سے مایوس ہے کیونکہ ان کے یعنی بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے ہیں. دوسری طرف آپ جا کے ایک عدالتی بحران ملک میں کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک طرف یعنی احتساب کے نام سے جو یعنی یہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ملک میں, یعنی ایک خاص گروہ ٹارگٹ پہ ہیں, تو ایک طرف چیئرمین نیب کا جو رویہ ہے ان سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. تو ان سب یعنی اس تمام برے حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے کہ بھئی ہم اس نہج پر ہمیں کس نے پہنچایا؟ ہم کیوں آج رو رہے ہیں؟ ہر طرح مایوسی کیوں ہے؟ یعنی انتہائی شرم کا مقام ہے, انتہائی افسوس ہونا چاہیے. ایک طرح آپ کے ملک ڈوب رہا ہے, ہر طرف سے ڈوب رہا ہے, دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ادارہ بچا ہے جو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہا ہے, آپ اس میں بھی مداخلت کر رہے ہیں, اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دیکھو مشرف کے دور میں جو بھی وکلاء تحریک چلی, پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ کی جو اس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. دیکھیں میرے پاس ایک ججمنٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے SMC نمبر 7 2017. اس کو آپ سرچ کریں, آپ کو ملے گا. 43 پیجز پر مشتمل یہ ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ میں جو ڈیسیجن دیا ہے جسٹس قاضی فائز ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو لکھا ہے. اس فیصلے کو آپ ضرور پڑھیں, بہت ہی اہم فیصلہ ہے. دیکھو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ ڈیسیجن دیتے ہو تو وہ ڈیسیجن ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی اس سے یوں لگے کہ بھئی انصاف ہوا ہے. ہم عام طور پر یہ پرنسپل پڑھتے ہیں کہ یعنی انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ ریشنل ہو, یعنی آپ کے فیصلے میں ریزن بتائے گئے ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں لکھا ہے, کس لیے لکھا ہے, کیا واقعی غلط کام ہے, غلط ہیں تو کس طرح ہے, ثبوت کے ساتھ, ریزنز کے ساتھ ریشنل ڈیسیجن ہو تو ہم کہیں گے کہ بھئی جسٹس should not be done, justice should appear to have been done. یعنی جسٹس ہونا نہیں چاہیے بلکہ جسٹس نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو گیا ہے, وہ فیصلے سے نظر آئے گا. جب آپ اس فیصلے کو پڑھیں گے, 43 پیجز پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ فیض آباد یعنی دھرنا جس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا, اور اس میں جو فیصلہ لکھا ہے جسٹس صاحب نے انتہائی دلچسپ اور ایسے فیکٹس بیان کیے ہیں کہ آپ کو مزہ آئے گا. یعنی اتنا زبردست ڈیسیجن کہ بھئی وہاں پہ یعنی امریکہ کے قانون کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اسٹیئر ڈیسیزز میں, اور اس کے ساتھ جو ہے برطانیہ کے قانون کا حوالہ, کینیڈا کے قانون کا حوالہ دیا گیا ہے, اور آسٹریلیا کے قانون کا حوالہ دیا ہے. یعنی انڈیا کے ججمنٹس کے حوالے شامل ہیں. بہت سارے ریفرنس حوالہ جات موجود ہیں اس فیصلے میں.
43 پیجز پر مشتمل، اور یہاں پہ ہر ایک پوائنٹ واضح ہے کہ بھئی میں نے اس فیصلے کو کیوں لکھا۔ اس میں جسٹس صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی 2013 میں جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں الیکشن کے بعد دھرنا ہوا، اس دھرنے کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھئی اس دھرنے کو کس طرح وہ دھرنا ہوا، کیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا یا نہیں تھا، اور اس کے نتائج کیا تھے اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، ان سب کو اس فیصلے میں انہوں نے عیاں کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں جو فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں جو ریاستی اداروں نے ان کو فنڈنگ کی ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی زبردست انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اس فیصلے میں لکھے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اس ادارے نے کیا کمزوری دکھائی ہے، حکومت نے کیا کمزوری دکھائی ہے، حکومت کیوں بے بس تھی، میڈیا کیوں بے بس تھا، میڈیا پیمرا نے کس طرح اپنے پیمرا آرڈیننس کی خلاف ورزی کی، کس طرح سائبر کرائمز ہوئے، لیکن سائبر کرائمز پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ایک طرف ایون یہاں تک لکھا ہے کہ ایک میڈیا چینل نے باقاعدہ طور پر خوراک پرووائڈ کرتا تھا ان لوگوں کو، کن کو، جو اس دھرنے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ تو دھرنے میں جو دھرنا ہو رہا تھا، کون کر رہا تھا، کون سپورٹ کر رہا تھا، ان سب کو وہ واضح کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو اس کے نام کو ڈیفیم کرنے کے لیے، انجر کرنے کے لیے، اس کے نام، اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے کس طرح ایک سیاسی پارٹی کو استعمال کیا، اور وہ سیاسی پارٹی جو اللیگلی، جو کہ وہ جو ہے ایسا پارٹی ہے جس کو وہ ایسا پارٹی ہے جو پاکستان کے قانون کے جو الیکشن لاز ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایکٹ کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے فیصلے میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ریاستی ادارے اپنے حدود میں رہیں، کہ بھئی اگر کوئی ادارہ ہے، اگر کوئی ادارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ بھئی ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری ریاستی ادارے ایسے غیر قانونی ایکٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس ادارے میں موجود کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ایسے غیر قانونی، غیر آئینی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کے پیچھے ہیں۔ تو ان کو اداروں کو واضح طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور جو ادارے ہیں، جو بھی ہمارے ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ریاستی اداروں کو ان کا نوٹس لینا چاہیے، اور ایسے غیر قانونی اور غیر آئینی کاموں کو ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ بھئی وہ ملک کی انٹیگریٹی، سوورینٹی اور سیکورٹی پر توجہ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بھئی یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بھئی اس دھرنے نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا، 10 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچایا ملک کی معیشت کو، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ تو چلے جی، یہ ایک فیصلہ تھا، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا، 100 موٹو لیا تھا، وہ فیض آباد انٹرچینج والا جو وہ دھرنا تھا، اس دھرنے کے حوالے سے۔ اور اس فیصلے کے بعد جو ہے 9 ریویو پٹیشن فائل ہو گئے سپریم کورٹ میں، 9 ریویو پٹیشن۔ دیکھو، یہ اس فیصلے میں 9 ریویو پٹیشن فائل ہو گئے اس فیصلے کے خلاف کہ بھئی یہ فیصلہ
یعنی پاکستان کے آئینی اداروں کو یا پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کی کردار کو مسخ کر رہا ہے، ان کی کردار کشی کر رہا ہے، ان کی ریپو کو خراب کیا ہے انٹرنیشنلی اور ملک کی سطح پر. تو اس لیے جو ہے یہ فیصلہ اس کو کیا قلعدم قرار دی جائے. اور اس میں ایک حکومت کی طرف سے ایک پٹیشن فائل ہوئی، ریویو پٹیشن، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کی کنڈکٹ کو زیر غور لایا گیا. بہرحال ان تمام اگر 9 ریویو پٹیشن فائل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی اس فیصلے نے کتنا لوگوں کو کیا کیا ہے، یعنی ان کے آنکھیں کھولی ہے کہ بھئی ملک میں کیا ہو رہا ہے. اصل میں میڈیا کنٹرول میں ہے، میڈیا اپنے کام صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا یا انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اس میں وہ فیصلے میں لکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یعنی صحافیوں کو بلایا اور صحافیوں نے کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنے بات یعنی میڈیا کی آزادی خطرے میں ہے، ہم اپنے بات جو ہے نہیں پہنچا سکتے آزادی سے. تو ان سارے چیزوں کو یہاں پہ اس فیصلے میں لکھا. یہ تمام ڈرا بیکس اس سوسائٹی میں یعنی جتنے بھی خامیاں ہیں ان کو اس فیصلے میں ہائی لائٹ کیا اور ہر ایک ادارے پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ بھئی آپ اپنے امور صحیح طور پر انجام دیں. بہرحال یہ فیصلہ انتہائی اہم فیصلہ ہے. تاریخ میں ایسے ججز کا نام لکھا جائے گا، یقیناً لکھا جائے گا اور اچھے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. جسٹس منیر کا نام بھی ہے لیکن اس کا نام جو ہے نا ہمیشہ طور پر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فیصلہ جو ہے جس کیس میں تھا یعنی مولوی تمیز الدین کیس میں اس کا جو فیصلہ تھا یا 200 کیس میں وہ انتہائی غیر قانونی تھا، غیر اخلاقی تھا اور غیر آئینی تھا. اس لیے لوگ اس کو جب یاد بھی کرتے ہیں تاریخ میں تو اس کا نام ہے لیکن ہمیشہ اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، کیونکہ اس نے ہمارے ملک میں جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جمہوری سوچ کو نقصان پہنچایا ہے، نظریہ ضرورت کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، متعارف کیا ہے. تو اسی طرح اس کے فیصلے سے ملک کی تاریخ اور جمہوریت پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. بہرحال وہ فیصلے بھی ہیں اور یہ فیصلہ بھی ہے. یہ فیصلہ جو ہے بہت اہم فیصلہ ہے. بہرحال یہاں پہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے یعنی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں یہ انتہائی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، انتہائی غیر اخلاقی ایکٹ کیا ہے، یا ایسا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہو گیا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے. اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہمارا کیا وہ ہے، مطلب اس غلط فیصلے کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں. ملک تو ہم سب کا ہے نا. اگر ملک میں اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، واقعی میں ہماری عدلیہ ہائی جیک ہوا ہے یا زبردستی کام کیے جا رہے ہیں، تو ہمارا اس میں فرض کیا ہے. بینگ اے سٹیزنز لوئل سٹیزنز آف پاکستان، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ بھئی جس طرح ہم مشرف کے خلاف وکیل کھڑے ہوئے، انہوں نے یعنی عدلیہ کا دفاع کیا، یعنی عدلیہ کی جو وقار ہے اس کو ریسٹور کیا. یعنی وہ ہمارے سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ مل کے اور دوسرے ججز اس وقت اس کے ساتھ انہوں نے اس کے جسٹس افتخار محمد چودھری کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدلیہ کا دفاع کیا. تو آج بھی اور سب سے بڑھ کر جو وکلا تحریک تھی، وکلا تحریک جو بہت بڑی تحریک ہے، جانے دیے وکلا نے اپنے، اور وہ انہوں نے جو قربانیاں دی اس قربانی کے نتیجے میں آج ہماری جوڈیشری کسی حد تک آزاد ہے. آزاد ہے اس لیے تو ایسے فیصلے آتے ہیں. بہرحال یہ آزادی ابھی دوبارہ سلب کی جا رہی ہے ہم سے ہماری آزادی دوبارہ چھینی جا رہی ہے، اور اس آزادی کے لیے آج ہمیں پھر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور قربانی دینا چاہیے. اور ملک کی یعنی آزادی، جمہوریت کی بالادستی، یعنی اور اسی کے ساتھ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے یعنی اگر یعنی کوئی ادارہ ہے جو اس وقت کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ عدلیہ ہے. عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو جو بچا سکتے ہیں وہ وکلا ہی ہیں.
جو اس کو بچا سکتے ہیں، اور دوسرے ججز بھی ہیں، بار کونسلس کو اس وقت جو ہے ایکٹیو ہونی چاہیے تمام صوبوں سے، اور متحدہ طور پر یہ حکومت کی اس ناجائز اقدام پر جو ہے احتجاج کرنا چاہیے، اور بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس وقت خاموش رہیں گے، مصلیحت کا شکار ہوں گے، تو یقین کریں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. اور جو بھی غلطیاں ہم پہلے دہرا چکے ہیں وہ ہم نہ دہرائیں. اور جو بھی ادارے اس وقت جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس طرح عدالت کو بھی ہائی جیک کریں گے، تو وہ بھی یاد رکھیں کہ بھئی ہماری یعنی جو وکلاء تحریک تھی اس کو یاد رکھیں، اور یعنی اپنے جو فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی کریں، اور تمام مل کر بیٹھیں اور ملک کے لیے سوچیں. ملک کے لیے اگر سوچیں گے، کسی ایک ادارے کسی شخص کے پیچھے اگر پڑیں گے تو ہماری انٹیگریٹی، سورینٹی اور ہر طرح ہمارا وقار بھی مجروح ہوگا. اور انٹرنیشنلی ہم آلریڈی جو ہے لوگوں کے نظروں سے گر چکے ہیں، مزید گریں گے، اور تو کیا نتیجہ ہوگا بھئی؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ سقوط ڈھاکہ کی جو غم ہے وہ ہم نہیں بلا چکے ہیں، ابھی تک ہم بلا نہیں سکتے. اور دوسری طرح ہماری جو ہے پشتون لوگ جو ہے یہ تحریک اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو پھر ہم اس ملک کو ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.